अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सूरत अज़ाब का जो MCQs और आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि पहले मैं इसका पार्ट 1 बना चुकी हूँ। ये पार्ट 2 है जो कि आयत नंबर 28 से लेके 32 तक है। ठीक है, तो इसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है MCQs है, अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? इसके जो है गैस हैं, शायद व मुबशर, बशीर व नज़ीर, वादुल्ला और सिराज मुनीर, या फिर ये सब कुछ। तो उसका क्या है आंसर? ये सब कुछ। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर भेजा। जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सब कुछ। ठीक है। सेकंड है, अज़वाज महतरात में किसने दीनवी ज़िंदगी के ऐशो इशरत को तरजीह दी? तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन है हज़रत सऊदा ने, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, इन दोनों ने, या फिर किसी ने भी नहीं। तो इसका आंसर है इन दोनों ने। ठीक है। नेक्स्ट है, सोबत से पहले तलाक हो जाए तो मुतलका की इद्दत होती है। कितनी इद्दत होती है? ऑप्शन है 4 माह 10 दिन, 3 माह, 6 माह, या फिर कोई इद्दत नहीं होती। तो इसका आंसर है कोई इद्दत नहीं होती। आगे है, तवक्कल करना चाहिए। तवक्कल करना चाहिए अपने ज़ोर बाजू पर, अल्लाह ताला पर, अपनी दानिशमंदाना हिकमत अमली पर, या फिर इन तीनों पर। तो इसका क्या है? तवक्कल करना चाहिए अल्लाह ताला पर। ठीक है। नेक्स्ट है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा से कहा कि, ऑप्शन है ज़ैनब बिनते हजश को तलाक दे दो, इनके होते हुए दूसरी शादी कर लो, ज़ैनब बिनते हजश को तलाक ना दो, या फिर ज़ैनब बिनते हजश को मेके भेज दो। तो इसका ऑप्शन है ज़ैनब बिनते हजश को तलाक ना दो। ठीक है। नेक्स्ट है, तुरिदना। तुरिदना की मायनी है ऑप्शन तुमने चाहा, वो चाहते हैं, वो चाहता है, तुम चाहती हो। तुरिदना के मायनी है तुम चाहती हो। ठीक है। आगे है नालैन। नालैन ग्रामर की रूह से क्या है? नालैन ग्रामर की रूह से ऑप्शन है फ़ेल माजी मुतलक है, फ़ेल माजी इस्तिमरारी है, फ़ेल अमर है, या फिर फ़ेल नहीं है। तो नालैन ग्रामर की रूह से फ़ेल अमर है। ओके। नेक्स्ट है सराहन। सराहन के मायनी है ऑप्शन है इस्तकबाल, रुखसती, खुश आमदेद, या फिर दिलकश। सराहन के मायनी है रुखसती। ओके। नेक्स्ट है करना। नेक्स्ट है करना। करना ग्रामर की रूह से है, क्या है ग्रामर की रूह से? फ़ेल माजी, फ़ेल मुदारे, फ़ेल अमर, या फिर फ़ेल नहीं। तो ये है फ़ेल अमर। ओके। नेक्स्ट है ज़ीफ़ीना। ज़ीफ़ीना के मायनी है दुगना, तिगना, 4 गुना, 8 गुना। तो ज़ीफ़ीना का मायनी है 2 गुना। ओके। ये तो थे आपके MCQs जो आपकी बुक में दिए गए हैं, तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको याद भी हो जाएंगी और आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है। तो सबसे पहले है, आयात तख़य्युर से क्या मुराद है? ठीक है। तो आयात तख़य्युर से मुराद वो आयात हैं जिनमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात को अपनी ज़ौजियत में लेकर सादा ज़िंदगी बसर करने या आज़ाद होकर दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत के हसूल में इख्तियार देने का ज़िक्र है। ठीक है।
آیات تخیر سے مراد وہ آیات ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو کہا تھا کہ یا وہ پھر سادہ زندگی بسر کریں یا آزاد ہو کر دنیاوی زندگی زیب و تن کریں. ٹھیک ہے، یہ تھا آیات تخیر کا مطلب ہے. آیات تخیر کی شان نزول کیا ہے؟ تو غزوہ احزاب اور غزوہ خیبر کے بعد جب عام مسلمانوں میں کچھ خوشحالی آئی تو ازواج محترات کا بھی بہتر خوراک، لباس اور رہائش کو جی چاہا. چنانچہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقہ میں بہتری کا مطالبہ کر دیا. یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف تھی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مطالبے سے ذہنی کوفت ہوئی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے، آیات نازل ہوئی. اوکے، کیا تھا کہ یہ آیات نازل کیوں ہوئیں؟ کوشچن یہی ہے، آیات تخیر کی شان نزول مطلب کہ کیوں نازل ہوئی تھی یہ آیات. تو یہ جب غزوہ احزاب اور غزوہ خیبر کے بعد جب عام مسلمانوں میں خوشحالی آئی تو ازواج محترات نے بھی اپنے لباس، خوراک کو اور رہائش کو اچھا کرنے کا مطالبہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہ لگی. ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے یہ والی آیات نازل ہوئیں. ٹھیک ہے، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ کوشچن ہے، آیات تخیر کے جواب میں ازواج محترات نے کیا کہا؟ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ازواج محترات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ تمام ازواج محترات نے بخوشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر سادہ زندگی گزارنے کو ترجیح دی. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے، ازواج مطہرات کا امتیاز کیا ہے؟ ازواج مطہرات کا امتیاز کیا ہے؟ آنسر ہے، ازواج مطہرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی رفاقت اور تربیت میسر تھی. وہ اسوہ حسنہ کی بہترین رازدان اور ترجمان تھیں. جبرائیل علیہ السلام ان کے گھروں میں وحی الہی لے کر نازل ہوتے رہے اور وہ امہات المومنین کہلائیں. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ازواج محترات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی رفاقت اور تربیت میسر تھی. وہ اسوہ حسنہ کی بہترین رازدان اور ترجمان تھیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھروں میں وحی الہی لے کر نازل ہوتے رہے اور وہ امہات المومنین کہلائیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے، ازواج مطہرات کے اس امتیاز کا اثر کیا بتایا گیا ہے کہ اس سے ازواج مطہرات کے اس امتیاز کا یعنی کہ اس کا جو انہوں نے فیصلہ لیا اس کا اثر کیا ہوا؟ ان کی عظیم الشان حیثیت کی بنا پر ان کی نیکی پر اجر عظیم اور ناشائستہ حرکات پر دوسروں سے دگنے عذاب کا اعلان کیا گیا. جو انہوں نے یہ کہا کہ ان کی عظیم الشان حیثیت کی بنا پر اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیتی ہیں، چیزوں کو چھوڑ دیتی ہیں تو اس پر ان کے لیے بہت زیادہ نیکی، اجر عظیم اور بہت زیادہ ثواب تھا. اور ناشائستہ حرکات جو کہ ان کو پسند نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ان کے لیے عذاب کا اعلان کیا گیا، یعنی کہ دگنا عذاب، زیادہ عذاب کا اعلان کیا گیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اعمال صالحہ پر ازواج محترات سے کیا وعدہ کیا گیا؟ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اعمال صالحہ پر ازواج مطہرات سے کیا وعدہ کیا گیا؟ جواب ہے اس کا، ازواج مطہرات سے دوہرے اجر اور باعزت روزی کا وعدہ کیا گیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے، اجنبی مرد کے ساتھ بات کرنا پڑے تو ازواج محترات کو کیا تعلیم دی گئی؟ اجنبی مرد کے ساتھ بات کرنا پڑے تو ازواج محترات کو کیا تعلیم دی گئی؟ آنسر ہے، ان سے نرم اور لوچدار لہجے میں بات نہ کرنا، مبادا کے دل کا کوئی روگی غلط امید لگا بیٹھے. سمجھ آئی ہے؟ یعنی کہ مطلب ہے اس کا کہ اجنبی مرد کے ساتھ بات کرنا پڑے ازواج محترات کو تو ان کو کیا تعلیم دی گئی؟ ان سے کہا گیا کہ نرم لہجے میں کسی مرد سے بات نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کا غلط مطلب لے جائے یا پھر غلط فہمی میں بڑھ جائے. ٹھیک ہے،
نیکسٹ ہے ازواج مطہرات سے سورۃ احزاب کے چوتھے رکوع میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ ازواج مطہرات سورۃ الاحزاب کے چوتھے رکوع میں کیا ہدایات دی گئی؟ آنسر ہے ان سے کہا گیا کہ گھروں ہی میں قرار پکڑو، جاہلیت والا بناؤ سنگار نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہو۔ کیا کہا گیا؟ سورۃ احزاب کے چوتھے رکوع میں ازواج مطہرات کو کیا کہا گیا؟ ان سے کہا گیا کہ گھروں میں ہی رہیں، جاہلیت والا بناؤ سنگار نہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگی رہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ آنسر ہے اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی شامل ہیں۔ مطلب کہ ان کا پورا گھرانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات نہیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جن کی بیویاں تھیں، صرف وہ نہیں ہیں بلکہ ان کی بیٹی، ان کا داماد اور ان کے نواسے بھی شامل ہیں، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اہل بیت میں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے رکوع نمبر 5 میں مسلمان مردوں اور عورتوں کی کیا کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ جو سورۃ احزاب کا رکوع نمبر 5 ہے اس میں مسلمان مردوں اور عورتوں کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ آنسر ہے اسلام، ایمان، فرما برداری، صداقت، صبر، خشوع، صدقات و خیرات کی رغبت، اور روزہ، عصمت کی حفاظت اور ذکر الہی کی کثرت۔ کیا کیا خصوصیات مردوں اور عورتوں کی بیان کی گئی ہیں؟ ان میں بتایا گیا ہے کہ ایک تو وہ اسلام ہے، اسلام پر قائم رہتے ہیں، ایماندار ہیں، فرما بردار ہیں، صداقت ہے، سچے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں، صدقات کرنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، اور روزہ کی عصمت کی حفاظت، یعنی کہ روزہ اور عصمت کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت اور ذکر الہی کی کثرت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ان صفات کے حامل مردوں اور عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کر رکھا ہے، کہ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو کوسچن میں بتایا ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو وہ آگے کوسچن ہے اس کا کہ ان صفات کے حامل جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں مرد اور عورتوں میں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ تو آنسر ہے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ، یعنی کہ ان کی گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ جائے تو کیا کسی مومن کا کوئی اختیار باقی رہ جاتا ہے؟ تو ہو گیا کہ کوسچن ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فیصلہ آ جاتا ہے کسی کام کے بارے میں بھی، تو کوئی مومن جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اور بات کر سکتا ہے جو اس کو کرنی چاہیے؟ تو کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر دیں تو اسے کوئی اختیار حاصل رہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ بھی وہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو اس میں کوئی مداخلت کرے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے انعم اللہ علیہ و انعمت علیہ، انعم اللہ علیہ و انعمت علیہ، اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انعام کیا سے کیا مراد ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ انعمت اللہ علیہ و انعمت اللہ علیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو انعام دیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے اس سے زید بن حارثہ مراد ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت حجش کا نکاح کر دیا تھا۔
اور ان کا حق مہر 10 دینار 4 تولے سونا 60 درم تقریباً 18 تولے چاندی اور ایک بار برداری کا جانور پورا زنانہ جوڑا 50 من تقریباً 24 کلو آٹا اور 10 من مادی تقریباً 5 کلو کھجور اپنے پاس سے ادا کیا تھا۔ یہ تھوڑا لمبا ہے آپ کو، اور آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ حضرت بن حارثہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جن کے بارے میں پھر یہ صورت عذاب نازل ہوئی تھی کہ منہ بولے بیٹوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئے۔ تو آگے یہ ہے کہ وہ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، اپنی پھپھی زاد بہن زینب بنت حجش کا نکاح کر دیا تھا ان کے ساتھ، اور ان کو اس کے حق مہر میں انہوں نے کیا کہہ دیا تھا، یہ چیزیں آپ کو تھوڑی یاد کرنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر جو تھا وہ کیا دیا تھا، اس میں 4 تولے سونا تھا جو کہ 60 درم تقریباً 18 تولے چاندی تھی۔ یہ آپ اس طرح یاد کر سکتے ہیں کہ 4 تولے سونا 18 تولے چاندی، ایک بار برداری کا جانور، یعنی کہ ایک جانور، چاہے اس میں کوئی گائے بیل یا پھر یہ اونٹ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جانور تھا، اور ایک پورا زنانہ جوڑا تھا، ٹھیک ہے، اور جو کہ 50 مد تقریباً 24 کلو آٹا تھا، اور 10 من تقریباً 5 کلو کھجور اپنے ساتھ پاس سے ادا کیا تھا۔ تو اس کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے آپ نے یاد کرنا ہے 4 تولے سونا، 18 تولے چاندی، ایک جانور، ایک پورا زنانہ جوڑا، اور 24 کلو آٹا اور 5 کلو کھجور، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو یہ جو آیت ہے انعمت اللہ علیہ و انعمت اللہ علیہ، ہی اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر انعام میں کیا دیا، سے کیا مراد ہے اس آیت کا، وہ کہتے ہیں کیا ترجمہ اس سے کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت زید بن حارثہ سے مراد ہے، جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی زاد بہن کا نکاح کیا اور ان کو حق مہر میں جو کچھ دیا وہ بتایا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب آپ کو اگر کوشچن یہ آتا ہے انعمت علیہ و انعمت علیہ، اگر یہ کوشچن آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ زید بن حارثہ سے مراد ہے جن کا نکاح ہوا اور ان میں کیا دیا گیا، یہ آپ کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے وہ کون سے واحد صحابی رسول ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے؟ وہ کون سے واحد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے؟ وہ واحد کون سے صحابی ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ۔ تو نیکسٹ ہے زوجنا کہا ہم نے اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرا دی سے کون سی خاتون مراد ہیں؟ زوجنا کہا اس کا مطلب تو ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ آپ کی شادی کرا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرا دی، کس کے ساتھ، اس سے کون سی عورت مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہے زینب رضی اللہ عنہ بنت حجش۔ زینب بنت حجش جب ان کی زید بن حارثہ کے ساتھ بن نہ آئی اور انہوں نے ان کو طلاق دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت حجش کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دی۔ اوکے، اب زوجنا کہا اگر آتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا مطلب وہ خاتون کون سی خاتون؟ حضرت زینب بن حبش، جن کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا تھا، پھر ان کو طلاق دے دی گئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زینب بنت حجش کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اس شادی سے اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا تھا؟ مطلب کہ مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا اس شادی سے مقصد کیا تھا؟ مقصد عملی طور پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ متبنہ اصل بیٹا نہیں ہوتا، کہ جس کی متعلقہ سے شادی نہ کی جا سکے۔ سمجھ آئی آپ کو کہ اس شادی سے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اصلی بیٹے نہیں تھے،
لے پالک تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ بتایا گیا ہے کہ جب زید بن حارثہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، زینب بنت حجش کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ جو متبنہ بیٹا، متبنہ کا مطلب آپ کو بتایا تھا نا، منہ بولا بیٹا، جس لے پالک، متبنہ جو ہوتا ہے وہ اصل بیٹا نہیں ہوتا، اور اگر وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں تو ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مقصد تھا اصل۔ نیکسٹ ہے رکوع نمبر 4، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی کون سی صفت بیان کی گئی؟ سابقہ انبیاء کرام کون سے ہیں؟ جو پہلے انبیاء کرام آئے ہیں، جو پہلے پیغمبر آئے تھے، سابقہ جو گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کون سی صفات بیان کی گئی ہیں رکوع نمبر 4 میں، سورۃ احزاب کے رکوع نمبر 4 میں، اوکے۔ تو سابقہ انبیاء کرام اللہ کا پیغام پوری دیانت سے لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ جو وہ کہتے ہیں کہ رکوع میں سابقہ انبیاء کے بارے میں کیا صفات، ان کی کیا صفت تھی، کیا بیان کیا گیا، وہ کیسے تھے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری دیانت سے لوگوں تک پہنچاتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نیکسٹ کویسچن، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، من کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، سے دور جاہلیت کی کس رسم کو توڑنا مقصود تھا؟ یہ جب کہا گیا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، تو مطلب ہے اس کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تو اس سے وہ کہتے دور جہالت جو تھا، جہالت کا جب دور تھا تو اس میں کس رسم کو توڑنا مقصود تھا، کیا مقصد تھا ان کا یہ بتانے کا؟ تو اس میں کیا ہے آنسر، متبنہ کو اس کے اصل باپ کی بجائے اپنے نام سے پکارنے کی رسم توڑنا مقصود تھا۔ تو اس میں یہ بتانا تھا کہ متبنہ جو منہ بولا بیٹا ہے، اس کو اس کے اصل باپ کی بجائے کسی دوسرے کا نام لے کر کے اس کو باپ کہنا، اس کو اس رسم کو توڑنا، جو کہ دور جہالت میں یہ رسم تھی کہ وہ جو ہے نا منہ بولے بیٹے کو جو اپنا نام دے دیتے تھے، جبکہ یہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ متبنہ جو ہوتا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، وہ سگا بیٹا نہیں ہوتا، اس کو اب اپنا نام نہیں دے سکتے، جو اس کا باپ ہوگا اس کو اسی کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس رسم کو انہوں نے وہ توڑا تھا جو دور جہالت میں تھی کہ لوگ جو اپنا نام دے دیتے تھے منہ بولوں بیٹوں کو، اس رسم کو وہ توڑنا مقصود تھا۔ چنانچہ آیت کے نزول کے بعد زین بن محمد کو زید بن حارثہ پکارا جانے لگا۔ پہلے ان کو زید بن محمد پکارتے تھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے ساتھ آتا تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد یہ نام ہٹا دیا گیا اور ان کو زید بن حارثہ پکارے جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہ بولے بیٹے سگے بیٹے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ خاتم النبیین اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والے سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو دنیا میں آئے، اور اس کے بعد آخری پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، آخری کڑی تھے۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو کر اس پر مہر لگ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، نبی یا رسول نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ خاتم النبیین آخری نبی جن پہ آ کے نبوت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھے آپ کے آنسر کویسچن اور MCQs، ٹھیک ہے، جو کہ سورۃ احزاب کے میں نے آپ کو بتایا ہے آیت نمبر 28 سے لے کر 32 تک۔ Welcome to Learning Camp Intro. نام دھویا تو آپ نے گھبران نہیں ہے۔ اور یہاں ملیں گی اردو کی کلاسیں بالکل فری۔